दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। हर किस्म की तारीफ़ और तौसीफ़ किबरियाई बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो इस कायनात का और हम सब का खालिक व मालिक, हाकिम और राज़िक़ है। बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों जुमला अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, गुज़िश्ते दर्स में हराम माल के नुकसानात के ताल्लुक से आपके सामने कुछ बातें रखी गई थी। मुनासिब मालूम हुआ कि हराम माल कमाने के तरीक़े क्या हैं। इस मुनासिबत से भी कुछ बातें आप हज़रात के सामने रख दी जाए। हराम माल कमाने के बहुत सारे तरीक़े हैं और इस मुख्तसर से वक्त में सबका अहाता करना मुश्किल है। इसलिए चंद अहम चीज़ें जो हमारे समाज में राइज हैं उन्हीं को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हराम माल कमाने का एक तरीक़ा, एक रास्ता है जुआ खेलना। जुआ खेलना, सट्टेबाजी लगाना। तो इस तरीके से जो पैसे आदमी कमाता है वो पैसा उसके लिए हराम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिर, पारा नंबर 7 सूरह माइदा नंबर 90 कि ऐ ईमान वालों, शराब, जुआ, बुत और पांसे वगैरह ये सब शैतानी अमल है, ये गंदगी है। तुम इससे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब, जुआ वगैरह को शैतान की गंदगी कहा है, शैतान के अमल में से इसको करार दिया है। तो लिहाजा ये सूरत और ये तरीक़ा इख्तियार करना एक मुसलमान के लिए नाजायज़ और हराम है। अल-मैसिर के बारे में डॉक्टर इसहाक ज़ाहिर साहब ने लिखा है कि अल-मैसिर कहते हैं हर वो काम जिसमें मुख्तलिफ लोग एक जैसी रकम लगा के शरीक हों और बाद में कुछ लोगों को पैसे मिले और कुछ को ना मिले, या किसी को कम मिले किसी को ज़्यादा मिले, ये जुआ है। इस तरह के जो भी खेल हैं, शतरंज खेल है या जो भी खेल हैं, वो सब जुआ के अंदर दाखिल होते हैं। तो उससे कमाया हुआ गया माल हराम है, इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। हराम माल कमाने का एक तरीका है सूदी कारोबार करना, सूद का लेन देन होना, ये भी हराम माल में शामिल है। सूद के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डिटेल के साथ पारा नंबर 3 सूरह बकरा में जिक्र किया है। अब पढ़िए आयत नंबर 275 से 279-80 तक पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तफसील से इसके बारे में बयान किया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लोग सूद खाते हैं, इसका कारोबार करते हैं, उनके बारे में सख्त वईद फरमाई और कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, कि ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। वदरू मा बक़िया मिनर रिबा, और सूद में से जो कुछ भी बकाया है उसको तुम छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, यानी सूदी कारोबार नहीं छोड़ते हो, तो तुम अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। गोया सूदी कारोबार करना, लेन देन करना, ये अल्लाह उसके रसूल से जंग करना है। तो क्या अल्लाह से कोई जंग करके जीत सकता है? कोई बच सकता है? इसलिए ये बहुत ही खतरनाक गुनाह है। और सूद का कारोबार जो है और इसका कमाया गया माल, ये सब कारोबार करना कितना खतरनाक है और इसके गुनाह कितने खतरनाक है आप सोच नहीं सकते।
اللہ کے وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے سودی کاروبار کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے؟ سب سے کم اور خطرناک گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کا، اس کا مال کھاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2274 2274، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں، سود کے 70 گناہ ہے، ایسروہا این کہ الرجل امہ، اور ان 70 میں سے جو 70 گناہ کے درجے، ان میں سے جو سب سے کم ہے، جو سب سے ہلکا ہے، اس کا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، شادی کرے۔ اور طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ تب اندازہ لگائیے کہ جو گناہ ہے 70، اس میں جو ہلکا ہے، جو سب سے کم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے شادی کرے۔ تو اس کے اوپر جو گناہ وہ کتنے خطرناک گناہ ہوں گے، کتنی سخت سزا ہے اس کے بارے میں۔ اس لیے سودی کاروبار سے ہر ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جو لوگ بھی جڑے ہوتے ہیں سودی کاروبار میں، لین دین میں، گواہی دینے میں، لکھنے میں، سب کے بارے میں اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ ان پر اللہ اس کے رسول کی لعنت، اور سب گناہ میں برابر ہیں۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 4093، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کھانے والے، سود کا مال کھلانے والے، لکھنے والے، گواہی دینے والے، سب پر اللہ کے وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور کہا کہ ہم سواؤن، یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں، سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو سود کا کاروبار کرنا، اس کا گناہ بہت ہی خطرناک ہے۔ حرام مال کمانے کا طریقہ یہ بھی ہے رشوت لینا۔ کوئی بھی عام کسی کا کام آدمی کر رہا ہے تو بغیر رشوت ہی کام نہیں کر رہا ہے۔ اور ایک ایسا ماحول بن چکا ہے کہ بغیر رشوت لیے ہوئے آدمی کسی کا کام ہی نہیں کرتا ہے۔ تو رشوت لینا دینا دونوں گناہ ہیں۔ جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3580، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے الراشی والمرتشی، سود دینے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر دیکھیے کہ جو اسکول، کالج، مدرسے جو گورنمنٹ ایڈڈ ہیں، جہاں سے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں شکشا دی جاتی ہے، وہاں بھی یہ چیزیں بالکل عام ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کو سرکاری نوکری مل رہی ہے، آپ کا حق ہے، تو جب تک آپ رشوت نہیں دیں گے آپ کو نوکری ہی نہیں ملے گی۔ تو وہاں چیزیں بھی، جہاں یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں سے ان سب چیزوں کے بارے میں بیان کیا جائے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، سماج کے اندر ختم ہونی چاہیے، اس جگہ بھی رشوت لی جا رہی ہے۔ تو یہ رشوت کے پیسے بھی لینا یہ حرام مال میں سے ہے، اس سے ہر ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ حرام مال کمانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے کاروبار میں دھوکہ دے لوگوں کو، دھوکہ دے کر کے اپنا مال بیچے، جھوٹ بول کر کے اپنا مال بیچے۔ بہت سارے لوگ ہوتے اپنا مال بیچتے ہیں تو مال میں اگر کچھ خرابی ہے، کچھ نقص ہے تو اس کو چھپا لیتے ہیں، اور جھوٹ بول کر کے اس کی جو ہے کوالٹی بیان کرتے ہیں اور اچھے دام بھی لے لیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کسٹمر کو بیوقوف بنا دیا۔ جی نہیں، آپ نے جھوٹ بول کر کے حرام مال کمایا ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 102، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وسلم بازار سے گزر رہے تھے، اور غلہ اناج کا ایک ڈھیر تھا، اس کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ نے اس غلہ اناج جو ڈھیر تھا اس کے اندر ہاتھ ڈال کر کے غلہ نکالا تو اندر کا بھیگا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اس بیچنے والے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، بارش ہوئی تھی کل، جس کی وجہ سے غلہ بھیگ گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے اس بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا کہ لوگ اس کو دیکھ لیتے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منی، جس شخص نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دھوکہ دے کر کے مال بیچنا بھی غلط ہے، یہ حرام مال میں سے۔
اور حرام مال کمانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ لوگ ڈانڈی مارتے ہیں نا، اس میں ترازو میں تولنے میں مال کو کم کر دیا، اور آدمی کسٹمر جو ہوتا ہے نہیں سمجھ پاتا ہے، تو لوگ یہ سوچتے کہ ہم نے اس کو بیوقوف بنا دیا اور ہم نے اتنا کما لیا۔ یہ بھی حرام مال میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورہ مطففین کی آیت ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ یہ ہلاکت و بربادی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین انسان کے جو چیٹنگ کیسے کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بیان کر رہا ہے کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ جب کسی سے لیتے ہیں تو پورا تول کر کے لیتے ہیں، کچھ بھی کم نہ ہونے پائے، اور جب دینے لگتے ہیں، جب بیچنے لگتے ہیں تو اس میں گھٹا کر کے بیچتے ہیں، کم کر کے بیچتے ہیں۔ تو یہ بھی حرام مال میں سے ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ جو کچھ اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ حرام مال کمانے کے طریقے ہیں، اس سے ہر ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اور جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ حرام مال کھانے سے ہماری عبادات، ہماری دعاؤں پر بہت اثر پڑتا ہے، اور ہماری آنے والی نسلوں پر بھی اثر پڑے گا، ان کے اخلاق متاثر ہوں گے، ان کے جو ہے کریکٹر متاثر ہوں گے۔ اس لیے ہمیں حرام مال سے بچنا چاہیے۔ اور یہ چیز بھی ہم یاد رکھیں کہ جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، اگر ہم ان حلال چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار کریں گے، کوئی غلط طریقہ اختیار کریں گے، تو حلال چیز بھی ہمارے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس لیے جو حلال چیز ہے اس کو حلال راستے سے، جائز طریقے سے ہی ہمیں حاصل کرنا ہے، غلط راستے سے حاصل نہیں کرنا ہے۔ پیسہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن اگر اس پیسے کو کمانے کے لیے ہم غلط راستہ اختیار کریں تو پھر وہ پیسہ بھی ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے حلال چیز کو حاصل کرنے کے لیے جائز اور حلال طریقہ ہی اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔